बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, जब जब अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदों ने आवाज़ हक़ को बुलंद किया है, तब तब उनके मुकाबले में इब्लीस कोई ना कोई लिबादा ओढ़ कर, कोई ना कोई लिबास बदल कर ज़रूर आया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, उनके मुकाबले में इब्लीस खुद आता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, उनके मुकाबले में निमरूद आता है। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, उनके मुकाबले में फ़िरऔन आता है। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब तशरीफ़ लाते हैं तो आपके मुकाबले में अबू जहल आता है, अबू लहब आता है, उतबा आता है, शैबा आता है। और जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप मनसब खिलाफत संभालते हैं तो आपके मुकाबले में मुसैलमा कज़्ज़ाब आता है। और जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप तशरीफ़ लाते हैं तो आपके मुकाबले में यजीद आता है। और जब वक्त गुजरता जाता है, दिन गुजरते जाते हैं, जब राजपाल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नामूस आपकी इज्जत के ऊपर हमला करता है, तो उसके मुकाबले में गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप तशरीफ लाते हैं। फिर जब मिर्जा कादियानी खत्म नबुव्वत के ऊपर डाका डालता है, सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है, उलमा के बारे में अपनी जुबान दराजी करता है, तो उस वक़्त गोलड़े शरीफ का ताजदार सैयद पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप उस कादियानी काने के मुकाबले में आते हैं। फिर वक़्त गुजरता जाता है, दिन गुजरते जाते हैं, आज उसी की रूहानी औलाद में से, उसी की ज़ुर्रियत में से एक जेलम का छोकरा जो कहता है कि कभी अंबिया इकराम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कभी जनाब अल्लाहु अकबर सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कभी औलिया इकराम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, और वो आज ये कहता है कि ये बापे कुछ नहीं कर सकते। हम उसको बताना चाहते हैं कि खुदा जब दीन लेता है तो अकल भी छीन लेता है। हाँ, इसलिए आज हम आपके सामने ये तमाम बातें अर्ज करेंगे कि रब्बे कायनात ने अपने नेक बंदों को कितनी शान अता फरमाई है, कितना मकाम अता फरमाया है। आइए सबसे पहले बात करते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक गुज़श्ता उम्मतों का नेक एक बंदा था जिसने 99 कत्ल किए थे, उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं। किताब तौबा है, सही मुस्लिम शरीफ है, बाबू कबूल तौबतिल कातिल व इन कसुरा कत्लहू। इस मुस्लिम शरीफ के अंदर इस बाब के तहत इमाम मुस्लिम जो है वो एक हदीस लेके आए हैं हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से। कहते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कान फी मन कान क़बलकुम रजुलन क़तल 99 नफ्सा। ऐ लोगों, तुमसे पहले एक बंदा था जिसने 99 कत्ल किए थे। फसअल अन आलमी अहलिल अर्द, फिर वो जमीन पर बसने वालों से किसी आलिम के बारे में पूछने लगा। फदुल्ला अला राहिबिन, उसे बताया गया कि एक राहिब है। जब उसके पास पहुंचा, फाताहु, उसके पास पहुंचा तो उसको बताया कि मैंने 99 कत्ल किए हैं। फल्लहु मिन तौबा, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उसने कहा तेरी तौबा नहीं कबूल हो सकती। अब उसने उसको भी कत्ल कर दिया। फकम्मल, अभी अब मुकम्मल 100 हो गए। फिर लोगों से किसी आलिम के बारे में पूछा, जब उसे आलिम का पता बताया गया तो वह फिर उस आलिम के पास पहुंचता है तो कहता है फहल्लहु मिन तौबा, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उसने कहा हाँ बिल्कुल हो सकती है। वमन यहकुल बैनहु व बैन तौबा, कौन है जो तेरी तौबा के दरमियान जो है वो हाइल हो सके? अल्लाह अकबर। इस तरह कर इन तरीक इला अर्दी कजा व कजा, तू फलां फलां बस्ती की तरफ चला जा, फलां फलां जमीन की तरफ चला जा। फ़इन्न बिहा उनासन यअबुदून अल्लाह, वहां पे जो लोग हैं वो अल्लाह की इबादत करते हैं, तुम भी उनके साथ अल्लाह की इबादत करना। वला तर्जि इला अर्दिका फ़इन्नहा अर्दु सूइन, इस जमीन की तरफ लौट के ना आना क्योंकि ये जमीन गुनाहगारों की जमीन है। फन तलक हत्ता इज़ा नसफत तरीक अताउल मौत, जब वो रास्ते में पहुंचता है, आधे रास्ते में उसे मौत आ जाती है। जब उसे मौत आती है फ़ख्तसमत फी मलाइकतुर रहमा व मलाइकतुल अज़ाब, अब अज़ाब वाले भी फरिश्ते आ गए हैं, रहमत वाले भी फरिश्ते आ गए हैं, आपस में झगड़ा करने लग पड़े हैं। फ़क़ालत मलाइकतुर रहमा जा ताइबा, रहमत वाले फरिश्ते कहते हैं कि ये तौबा की गरज से जा रहा था, लिहाजा इसे हम लेके जाएंगे। वक़ालत मलाइकतुल अज़ाब, अज़ाब वाले फरिश्ते कहते हैं इन्नहु लम यामल खैरन कत्तु, कि इसने जिंदगी में कोई नेक अमल नहीं किया, लिहाजा इसे हम लेके जाएंगे। तो रब्बे कायनात एक फरिश्ते को इंसानी सूरत में भेजता है। फजअलूहु बैनहुम,
جس کو وہ اپنا حاکم بنا لیتے ہیں، اپنا ثالث بنا لیتے ہیں. فقال قیسوا ما بین الارضین، وہ کہتا ہے کہ اس طرح کرو کہ دونوں طرف کی زمین کو ناپ لو، ماپ لو. جب دونوں طرف کی زمین کو ماپا جاتا ہے فوجدوا ادنا الی ارض التی ارادہ، جس زمین کی طرف وہ جا رہا ہوتا ہے یعنی نیک بندے کی طرف، اس زمین کے وہ قریب پایا جاتا ہے. فقبضت ملائکۃ الرحمہ، تو رحمت والے فرشتے اس کو اپنے ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہاں پہ یہ صرف سوچنے والی بات یہ ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے، عقل کے اندر یہ بات لانے والی بات یہ ہے کہ جب رب کائنات نے گزشتہ نبیوں کی امتی جو ہیں نیک بندے، ان کو اتنی طاقتیں عطا فرمائی ہیں، تو اپنے محبوب کی امت کے جو ولی ہیں رب کائنات نے ان کو کتنی طاقتیں عطا فرمائی ہوں گی. بات ہوگی پہلے نمبر پہ کہ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی امتوں میں سے ایک بندے کا تذکرہ فرمایا کہ جو بندہ 100 بندوں کا قاتل تھا لیکن رب کے نیک بندے کی طرف جا رہا تھا. رب کائنات نے اس کے 100 قتلوں کو نہیں دیکھا بلکہ نیک بندے بابے کی طرف جانے کی وجہ سے رب کائنات نے اس کے 100 قتلوں کو بھی معاف فرما دیا. اب آئیے یہاں پہ ایک اور بات بھی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں اپنے صحابہ اکرام کو تعلیم بھی دی کہ ان بابوں سے دعا کروانی ہے. ہاں ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ کتاب فضائل الصحابہ باب من فضائل اویس القرنی رضی اللہ تعالی عنہ، اس مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت حسین بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قال کان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اذا اتا علی امداد اہل الیمن سألهم، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب بھی کوئی یمن سے جماعت آتی تو حضرت عمر ان سے پوچھتے افیکم اویس بن عامر، کیا آپ کے درمیان اویس بن عامر ہے؟ حتی اتا علی اویس، یہاں تک کہ ایک جماعت میں واقعتاً حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے آئے. فقال اتت اویس بن عامر قال نعم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام اویس ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں میرا نام اویس ہے. قال فکان بک برس فبرأت منه الا موضع درہم، آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کو برس کی بیماری تھی، ایک درہم کے علاوہ باقی سب جگہ ٹھیک ہوگی؟ آپ کہتے ہیں ہاں مجھے بیماری برس کی تھی لیکن ایک درہم کے علاوہ باقی تمام جسم کے اوپر ٹھیک ہو گئی ہے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں قال لک والدۃ، کیا آپ کی والدہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں میری والدہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اویس، میں اس لیے نہیں تم سے پوچھ رہا کوئی اور غرض سے، بلکہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے یقول یاتی علیکم اویس بن عامر ما امداد اہل الیمن، کہ تمہارے پاس اویس بن عامر یمن کی جماعت کے ساتھ آئیں گے. من مراد ثم من قرن کان به برس فبرا منه الا موضع درہم، جو قبیلہ مراد اور علاقہ قرن سے ہوں گے، آپ کو برس کی بیماری ہوگی، ایک درہم جگہ کے علاوہ سب ٹھیک ہو گیا. لہو والدۃ ہوا بہا برن، وہ اپنی والدہ کے فرما بردار ہوں گے. لو اقسم علی اللہ لابرہ، نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر قسم کھا لیں تو رب ان کی قسم کو پورا فرما دے گا. اے عمر فإن استطعت ان یستغفر لک فافعل فاستغفر لی، اے اگر تم سے ہو سکے تو ان سے مغفرت کی دعا کروانا. فاستغفر لہ، اے اویس آپ میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیں. تو یہاں پہ پتہ کیا چل رہا ہے؟ ارے جیلمی تو کہتا ہے کہ بابے کچھ نہیں کر سکتے، دیکھ حضرت حضور نے خود فرمایا، حضرت عمر نے دعا کروا کے یہ بتایا کہ اے دنیا والو، باپوں کو رب کائنات نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، وہ دعا کر دے رب تقدیریں بدل دیتا ہے. یہ تو تھی بات دنیا کے حوالے سے کہ دنیا میں رب کائنات نے اپنے نیک بندوں کو، ان بابوں کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. آؤ آخرت کی بات کرتے ہیں کہ رب کائنات قیامت والے دن ان بابوں کو کیا مقام عطا فرمائے گا، ان بابوں کو کیا شان عطا فرمائے گا. بخاری شریف کتاب التوحید. ارے مرزا جیلمی، بات یہ ہے کہ حدیثوں کے نمبر یاد کرنا اور بات ہے، احادیث پڑھ کے لوگوں کو سمجھانا اور بات ہے. ارے تو وہ بندہ ہے جس کو قرآن دیکھ کر بھی پڑھنے نہیں آتا، تیرے میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ تو احادیث مبارکہ پڑھ کے لوگوں کو بتائے گا؟ جب بتائے گا تو تجھے پتہ ہے کہ لوگوں کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی کہ تیری حیثیت محض ایک پلمبر کی ہے، محض ایک پلمبر کی ہے. دیکھ
تو بابوں کے بارے میں اپنی زبان درازی کرتا ہے۔ بخاری شریف کتاب التوحید باب قول اللہ تعالی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس باب کے اندر امام بخاری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث مبارکہ لے کے آئے ہیں، جہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج تم مجھ سے حق کا مطالبہ کرنے میں جو تمہارے لیے واضح ہو چکا، اس قدر سخت نہیں ہو جس قدر شدت کے ساتھ مومن اس روز مطالبہ کریں گے جب وہ دیکھیں گے کہ وہ نجات پا گئے تو اپنے بھائیوں کے حق میں مطالبہ کریں گے رب کی بارگاہ میں، کیا کہیں گے؟ یقولون ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا، یا الہ العالمین ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، جو ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا الہ العالمین وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ دوزخ میں ڈال دیے گئے ہیں، تو رب کائنات فرمائے گا اذهبوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان، اے میرے بندو جاؤ جس کے دل میں دینار کے برابر بھی ایمان ہے اسے دوزخ سے نکال لو، فیاتون وبعضهم قد غاب فی النار الی قدمی و الی انصاف ساقیہ، جب وہ اندر جائیں گے نیک لوگ جو بخشے گئے تھے پہلے، جب وہ جائیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ کوئی قدموں تک آگ میں جو ہے ڈلا ہوا ہے، کوئی پنڈلیوں تک آگ میں ڈوبا ہوا ہے، جن کو وہ پہچانتے جائیں گے ان کو جہنم سے نکال کے جنتی بناتے جائیں گے، ثم یعودون پھر وہ لوٹیں گے، فیقول اذهبوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال نصف دینار، رب کائنات فرمائے گا جاؤ پھر جہنم میں اے جنتیوں جس کے دل میں نصف دینار جتنا بھی ایمان ہے اسے بھی جہنم سے نکال کے جنتی بنا دو، پھر فیخرجون من عرفوا، پھر وہ جائیں گے نیک لوگ جہنم میں جائیں گے، جس کو وہ پہچانتے جائیں گے اس کو وہ جنتی بناتے جائیں گے، ثم یعودون پھر وہ رب کائنات کی بارگاہ میں آئیں گے، فیقول اذهبوا فمن وجدتم فی، فرمایا پھر رب کائنات فرمائے گا پھر جاؤ مثقال ذرۃ من ایمان، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنتی بنا دو، فیخرجون من عرفوا پھر وہ جائیں گے جہنم کے اندر جس کو وہ پہچانتے جائیں گے اس کو جہنم سے جنتی بناتے جائیں گے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری بات بیان کر کے آگے فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تصدقونی، کہ جس کو یقین نہیں آتا وہ رب کائنات کی قرآن کی یہ ایت پڑھ لے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، تو پتہ یہ چلا کہ دنیا تو دنیا رہ گئی، قیامت والا دن بھی ہوگا، اس دن بھی یہ رب کے نیک بندے لوگوں کی مشکلیں دور بھی کرتے جائیں گے، لوگوں کی تکلیفیں دور کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ رب نے جو جہنم میں بھیج دیے ہوں گے ان جہنمیوں کو بھی جنتی بناتے جائیں گے۔ جو رب کے نیک بندوں کی محافل میں آ کے بیٹھ جاتا ہے رب اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھیے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لایا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب الدعوات کے اندر، کہتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں پھرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، جب وہ ذکر کرنے والوں کو پا لیتے ہیں تنادوا ایک دوسرے کو بلاتے ہیں هَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ کہ آؤ ادھر اپنے مشن کی طرف آ جاؤ، فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، پھر وہ اس محفل کے اوپر اپنے جو ہے وہ سایہ فگن ہو جاتے ہیں آسمان دنیا تک، پھر فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، پھر جب فرشتے رب کائنات کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں تو رب پوچھتا ہے، حالانکہ رب کائنات بخوبی جانتا ہے لیکن اس کے باوجود رب کائنات پوچھتا ہے یقول عبادی کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو فرشتے کہتے ہیں یسبحونک و یکبرونک و یحمدونک و یمجدونک، کہ وہ تیری تسبیح بیان فرما رہے تھے، تیری کبریائی بیان کر رہے تھے، تیری تعریف کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، تو رب کائنات فرماتا ہے کہ اے فرشتو حل رہونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا الہ العالمین تیری ذات کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا، تو رب کائنات فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر فرشتے عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین اشد لک عبادتا و اشد لک تمجیدا و اکثر لک
تسبیحا کہ وہ تیری تو بہت زیادہ تسبیح بیان کرتے، تیری بہت زیادہ عبادت بیان کرتے، تیری بہت زیادہ بزرگی بیان کرتے۔ اور پھر رب کائنات پوچھتا ہے وہ مجھ سے مانگتے کیا تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یسألونک الجنہ یا الہ العالمین، وہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے تھے۔ تو پھر رب کائنات فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین تیری ذات کی قسم انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ رب کائنات فرماتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو فرشتے عرض کرتے ہیں کانوا اشد علی حرصا، وہ بہت زیادہ اور زیادہ طلب میں اور زیادہ چاہت میں لگ جاتے، واعظم فیہا رغبہ اور زیادہ رغبت دکھاتے۔ تو رب کائنات فرماتا ہے فمما یتعوذون، وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یتعوذون من النار یا الہ العالمین، وہ جہنم سے آگ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے اس آگ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر فرشتے عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین اشد منہا فرارا، یا الہ العالمین وہ جو ہے وہ اور زیادہ دور بھاگتے جہنم سے، واشد منہا مخافا اور زیادہ وہ ڈرنے والے بن جاتے۔ رب کائنات فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ انی قد غفرت لہم، میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دی ہے۔ یقول ملک من الملائکہ، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے یا الہ العالمین ان میں سے ایک بندہ وہ بھی تھا جو اپنی حاجت کے لیے آیا تھا، اپنے کام کے لیے آیا تھا۔ تو رب کائنات فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، اے فرشتوں وہ لوگ ایسی عظمتوں والے ہیں، وہ میرے برگزیدہ بندے ایسی شانوں والے ہیں، جو ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا ہے، میں اسے بھی خوشبخت بنا دیتا ہوں۔ تو یہ دیکھ مرزا جیلمی، دیکھ رب کائنات کیا فرما رہا ہے، فرما رہا ہے کہ جو دنیا والے اللہ کے نیک بندوں کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، رب کائنات فرماتا ہے بیٹھنے کی وجہ سے بے شک وہ اپنے مطلب کے لیے آئے ہوں، اپنی حاجت کے لیے آئے ہوں، میں رب کائنات اس کے پھر بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔